बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानज़ीर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, क्रिकेट के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ जो वुमेन सीरीज़ है उसका आगाज़ हो चुका है और मेन जो है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वो रावलपिंडी में उसका भी आज 7:30 बजे पहले मैच का आगाज़ होगा। डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है ज़ार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम ज़ार भाई। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है आप? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। और हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वसीम भाई, क्रिकेट से रिलेटेड तो ऑब्वियसली आपसे बहुत सी हमने बातें करनी है। सबसे पहले स्क्वाड के हवाले से आपसे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। आपने भी माशाल्लाह 3 साल से ज़्यादा टाइम चीफ सेलेक्टर है, काफ़ी टीम की सिलेक्शन भी की। इसमें दो ओपिनियन हैं। अभी आज हमने मोहम्मद हफीज़ की भी स्टेटमेंट सुनी। उन्होंने कहा जी हमने डोमेस्टिक को वैल्यू दी, हम चाहते थे कि एक लंबा एक स्ट्रक्चर ऐसा पैदा किया जाए जो लेके चले। आप भी कॉम्बो को लेके चलते थे। एक तो आप इस सिलेक्शन को कैसे देखते हैं, और जो कहा जा रहा है कि ये जो पैराशूट के थ्रू 3-4 प्लेयर आ गए हैं, जिसमें उस्मान खान का कहा जा रहा है, हम देख रहे हैं आमिर की बात हो रही है, माद की हो रही है, इस सिलेक्शन को कैसे देखेंगे आप? देखिए, आप सिलेक्ट हो गए हैं, इनके बारे में क्या इतना ज़्यादा बात कर ली, लेकिन ओवरऑल देखें तो आप टीम में चेंजेस क्यों करते हैं, या आप जिसे कहते हैं कि बिल्डिंग की तरफ क्यों जाते हैं, तो वो बात होती है या आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना, या आपके जो प्लेयर्स हैं उनकी एज ऐसी हो गई है कि अब आपको यू नीड टू मूव ऑन। तो आई थिंक अगर आप 2 साल पहले देखते हैं कि जो हमारा कॉम्बिनेशन टीम का बन गया था, आपने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, सेमीफाइनल खेला, अच्छा कप का फाइनल खेला और अच्छी परफॉर्मेंस आपकी जाहिर थी, उसके अंदर आपको छोटी मोटी एडजस्टमेंट की जरूरत थी, वो आप कर दिया। लेकिन जो पूरा एक ओवरऑल किया गया टीम का, इससे थोड़ा सा मुझे है कि शायद इसकी जरूरत नहीं थी। बाकी डोमेस्टिक वाला डेफिनेटली मेरा भी यही है कि आप डोमेस्टिक को आप प्रेफरेंस देते हैं। आपकी जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट है, चाहे फर्स्ट क्लास है, चाहे आपकी लीग पे है, डोमेस्टिक T20 है, और PSL भी इसी के अंदर आ जाते हैं। तो आई थिंक वो थोड़ा सा इस चीज़ की कमी नजर आ रही है कि हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ जो परफॉर्मेंस है PSL की। तो आई थिंक सारे चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि आपकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस क्या है, उसके बाद आपकी PSL में परफॉर्मेंस क्या रही है, फिर पाकिस्तान के लिए आपकी सर्विसेज क्या रही है। अगर आप कम बैक कर रहे हैं टीम में, तो मतलब ये सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अच्छा वसीम भाई, लेकिन उसमें एक ये बात भी डिस्कशन में आती है ना कि पाकिस्तान कोई इवेंट नहीं जीत पाया। चैंपियन ट्रॉफी के बाद हम कोई भी टाइटल नहीं जीत पाए। आपने ज़रूर ठीक कहा कि पाकिस्तान फाइनल भी खेला, सेमीफाइनल भी खेला, बट हम ये देख रहे हैं कि उस कंटिन्यूटी के अंदर हमारे पास कोई टाइटल नहीं आया। तो आप जब भी रिलेट करते हैं किसी भी रजीम को या दूसरी किसी चीज़ को, मैनेजमेंट को, तो आप कहते हैं कि उसके क्रेडिट में क्या है। तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ मिसिंग थी? हाँ, लेकिन मैंने कहा ना कि आपको बहुत एडजस्टमेंट्स मैंने इसलिए बात की है कि अभी टीम में कुछ था ही, तो वो पहुंच गए थे ना आपके टॉप 2 के अंदर या फाइनल के अंदर पहुंच गए थे, तो टीम के अंदर कोई क्वालिटीज थी तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ना। इसमें जो मिसिंग लिंक थे, 1-2 वो होते हैं आपके, वो उस तरफ फोकस किया जाता है और उसकी तरफ ध्यान दिया जाता है, तो वही टीम आपकी एक अच्छी सेव अप हो चुकी थी। लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं कौन से आप देखते हैं कि अब तो आज मैच हो रहा है, लगता है काफी अच्छे बाद मैच हो रहा है, और ऑफ द फील्ड तो बहुत ज्यादा मैचेस चलते रहे हैं, तो फाइनली अगर ग्राउंड में भी नजर आएंगे मैचेस हमें, तो ये सारी चीजें फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम पैदा करती है। आपके टीम का जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है ना, वो आपको पानी से लेके तो सिलेक्शन, आप भी देखा ये बात कर रहे हैं, आप क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, आप ऑफ द फील्ड चीजें आप उनकी बात कर रहे हैं, ऑन द फील्ड चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स के चीजों को बहुत ज्यादा सफल किया गया। अच्छा वसीम भाई, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है कैप्टनसी के हवाले से। बाबर को जो आपका टेन्योर था, या रमीज़ राजा भी जब आए, तो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी और पावर दी जाए, और मेरा मानना यह है कि कैप्टन को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है और क्रिकेट के अंदर कैप्टन का एक ख़ास रोल है। आपके ख्याल में बाबर को हटाना, वो सब कहते हैं कि वो मेथड जो था वो शायद ठीक नहीं था, और उसके बाद अभी शाहीन को सिर्फ एक सीरीज़ के बाद हटा देना, वो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कितना हार्मफुल है, और अभी दोबारा बाबर को कप्तानी देना, ये सारा जो एक सिस्टम चला, आप इस हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए, अभी इसी तरीका तो ठीक नहीं था। देखिए, आप या तो आपने अपना एक आपने बनाया हुआ एक माइलस्टोन, या फिर एक सिस्टम बनाया भी कि हमें 4 साल कैप्टन को देने हैं, उसमें अगर इवन नहीं जीता वो, तो फिर हम उसको दोबारा असेस करेंगे, आगे सोचेंगे कि हमारे पास और ऑप्शन क्या मौजूद है। लेकिन वो चीज़ भी किस तरह एक्सप्लेन नहीं की, बस जल्दी में मुझे लगा कि एकदम से आपने बाबर को उतार दिया, और उसके बाद फिर आप शाहीन को लेके आए।
اب پرابلم یہی ہے نا کہ اب اس رجیم سے پوچھیں گے وہ پچھلے رجیم پہ ڈال لے گا، اور پچھلے رجیم جو ہے وہ سے پچھلے رجیم پہ ڈال دیں گی چیزیں، تو جس وجہ سے یہ پرابلم چلتے ہیں آپ کے. تو آئی تھنک کہ بات تو وہی ہے نا کہ بابر کو سم میں ہٹانا غلط ہے یا دوبارہ لگانا اس کو غلط ہے. تو ایک چیز تو کوئی غلط ہوئی ہے. اظہر بھائی سلیکشن کے حوالے سے ہم نے اس دن بھی بات کی، اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آج ٹیم کا میچ بھی پہلا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے ٹیم کا بیلنس ہونا چاہیے؟ کیونکہ اوپنر تو ہم نے 4-5 رکھ لیے، اسکواڈ میں صرف افتخار ہمارے پاس مڈل آرڈر میں آتا ہے. ابھی اوپینین لیتے ہیں اس پہ، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اسکواڈ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، جو اسکواڈ سلیکٹ کیا گیا ہے اس میں جن کھلاڑیوں نے پی ایس ایل میں اچھا پرفارم کیا اس بیسس پہ اسکواڈ کی سلیکشن ہو گیا. آپ دیکھیں جو ہمارے 4 بیٹسمین ہیں جو ٹاپ 5 اسکوررز تھے پی ایس ایل کے، جس میں سائم تھا، بابر تھا، رضوان تھا یا عثمان تھا، ان کو سلیکٹ کیا گیا. اماد نے پی ایس ایل میں اچھا پرفارم کیا، اس کو دوبارہ موقع دیا گیا. شاداب نے اچھا وہ پرفارم کیا، اس کو اور عامر ایک میرے خیال میں بیسڈ آن ایکسپیرینس ان کو موقع دیا گیا ہے. شاید وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایز اے لیفٹ ہینڈ فاسٹ بالنگ آپشن اور بھی ہونی چاہیے اسکواڈ میں. تو اٹس اے گڈ اسکواڈ. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اپنی بات ویلڈ ہے کہ جو زیادہ آپ کے ٹاپ آرڈر بیٹسمین ہیں، مڈل آرڈر بیٹسمین کم ہے، لیکن آئی تھنک جو بھی T20 پلیئر ہے اس میں اتنی اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ اگر وہ ٹاپ پوزیشن پہ پرفارم، اگر جو ٹاپ آرڈر میں اس کو نہیں موقع مل رہا تو اگر مڈل آرڈر میں موقع ملے تو اس پہ بھی وہ پرفارم کر سکے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈیسیجن ہوگا کہ آپ نے کس پوزیشن پہ بیٹنگ آرڈر آپ کا کیا ہوگا. آپ دیکھیں آئی ریکن کہ جو سائم ایوب ہے یا بابر ہے اس سے تو آپ سٹارٹ کریں گے کیونکہ یہ ایک ایسی اوپننگ کی پارٹنرشپ تھی جو پشاور زالمی کے لیے بہت اچھی رہی، اور سائم کی پرفارمنس کا کہیں نہ کہیں افیکٹ بابر کی پرفارمنس پہ بھی آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس والی جو پی ایس ایل تھی اس میں بابر کا اسٹرائک ریٹ گزشتہ پی ایس ایل سے کافی بہتر تھا. تو وہ کریں گے، اور 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن میرے خیال میں رضوان یا عثمان خان کریں گے، یہ بھی انفارم پلیئر ہے. اس کے نیچے پھر باقی آئیں گے، افتخار آئے گا، شاداب آئے گا، اماد آئے گا. اعظم کو ہم ایکسپیکٹ کرے تھے لیکن اب ان کی انجری ہو گئی ہے، تو یہ ایک ہے بیٹنگ آرڈر جو ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا وسیم بھائی، آپ کی بھی ہوپفلی آڈیو بہتر ہو چکی ہے. یہ بتائیے، ابھی جیسا اظہار بھائی سے میں پوچھ رہا تھا، ہمیں دیکھا کہ آپ نے اوپنر 4-5 سلیکٹ کر لیے ہیں، رضوان ہے، بابر ہے، سائم ہے، فخر ہے، اور عثمان خان بھی بیسیکلی اوپنر ہے. مڈل آرڈر میں بات کرتے تو آپ کے پاس ایک صرف افتخار پراپر مڈل آرڈر بیٹر ہے، باقی آپ دیکھ لیں. اعظم کو آپ نے کوشش کی، اب ٹیم کے اندر 3 کیپر کا بھی کھیلنا مجھے لاجک میں نہیں سمجھ آ رہی کہ اعظم بھی کیپر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں رضوان بھی اور عثمان بھی کیپنگ کر لیتے ہیں. اسی طرح بالنگ پہ میں سیپریٹ پوچھتا ہوں، تو یہ بیٹنگ آرڈر کی آپ سلیکشن کیسے دیکھتے ہیں؟ یار دیکھیں، جو سب سے ایزی جگہ ہوتی ہے نا بیٹنگ کے لیے، یہ یا آسان جس کو آپ کہہ لیں جی، کہ جہاں پہ اپرچونٹی کو آپ کو زیادہ تھی، وہ آپ کے ٹاپ 3 بیٹسمین ہوتے ہیں. اوپنرز ہو گیا، نمبر 3 تک بیٹسمین ہو گیا، اور اس کا ہمیں کبھی پرابلم نہیں رہا ہے. چاہے وہ بابر رضوان تھے یا اس سے پہلے فخر بھی اوپن کرتے تھے یا 3 پہ کھیلتے تھے، تو یہ کامبو ہمارا کبھی فیل ہوا ہی نہیں ہے. ٹو بی آنسٹ، اگر ہم تھوڑا سال پہلے چلے جاتے ہیں تو یہ تمہاری اسٹرینتھ رہی ہے. پرابلم ہمیں مڈل آرڈر کا ہی تھا، اور وہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا شیپ اپ ہونا شروع ہوا، ہم نے دوبارہ اس کو پچھاڑ کے رکھ دیا. اب اس سارے سناریو کے اندر ایک نام جو مسنگ نظر آتا ہے آپ کا، کہ وہ محمد حارث ہے. جی، جس طریقے سے وہ آئے، مڈل آرڈر میں آئے، انہوں نے وہاں ورلڈ کپ کے اندر پرفارم کیا، وہ لگ رہا تھا کہ یہ اگلے ورلڈ کپ تک یا اگلے 1-1.5 سال کے اندر یہ ہمارے وہ مسائل حل کر دیں گے. لیکن ان کو بھی آگے پیچھے پہ شفل کر دیا گیا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ خود نہیں کھیلنا چاہتے مڈل آرڈر میں، کیونکہ وہ بھی بیسیکلی ٹاپ آرڈر بیٹسمین ہی تھے. تو افتخار تو تھے ہمارے پاس، لیکن اب اس میں نا ہمیں پیشنس تو ہمیں رکھنا ہوگا. ہمارا پرابلم یہ آ جاتا ہے نا کہ اب جس کی باری 4 اوور جب 6 اوور آنی ہے یا آخری 2 اوور میں آنی ہے، تو اس کی آپ ایوریج اور اسٹرائک ریٹ اور ہر چیز دیکھیں گے تو پھر تو بہت ہی مشکل ہے نا اس طرح کہ آپ کو بیٹسمین ملے جو ہر کو ٹک کریں گے. تو آپ ان کی امپیکٹ جو پرفارمنسز ہیں وہ زیادہ ضروری ہوتی ہیں. افتخار نو ڈاؤٹ وہ آپ کے بہترین بیٹسمین ہے. تو ابھی بھی جو تھوڑا سا پرابلم ایریا ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہمیں مڈل آرڈر کا ہی نظر آ رہا ہے کہ اب وہاں پہ عثمان، جیسے آپ نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے اوپن کیا، لیکن وہ مڈل آرڈر میں بھی کھیلتے آ رہے ہیں. جہاں پہ وہ ڈومیسٹک کھیلتے تھے تو مڈل آرڈر میں وہ کھیلے ہیں، تو ان پہ نظریں ہیں کہ شاید یہ ہمارا مسئلہ وہ حل کر دیں گے. شاداب خان آئی آلویز تھاٹ کہ بیٹنگ کے اندر وہ زیادہ یوزفل ہو سکتے ہیں، ان کو تھوڑی اوپر بیٹنگ کرائی جائے تو وہ مڈل آرڈر ہمارا. وسیم بھائی، اس میں 2 چیزیں آپ سے جاننا چاہیں گے. ایک تو اوپننگ کس کی کروائیں گے، کیونکہ بابر سے بھی پریس کانفرنس میں ایک کوسچن کیا گیا کہ آپ پہلے اوپن کرتے تھے، پھر جب لاسٹ شاہین کی کپتانی میں جب حفیظ ڈائریکٹر تھے تو آپ کو نمبر 3 پہ رکھا. تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھیں گے، ہم ینگسٹر کو چانس دیں گے. بٹ آف لیٹ میں ہم نے دیکھا کہ ینگسٹر کو چانس نہیں دیا جاتا، رضوان اور بابر ہی اوپن کرتے ہیں. پھر اس کے اوپر ایک کرٹیسائز ہوتا ہے کہ جی اسٹرائک ریٹ کافی سلو ہے، دنیا کرکٹ 200 پلس پہ جا رہی ہے، ہم 150-60 کی کرکٹ کھیل رہے ہیں.
تو یہ دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کون سے اوپنر سوٹیبل ہیں, اور یہ جو اسٹرائک ریٹ کا اور جو امپیکٹ کی آپ نے بات کی, یہ ہماری پارٹ مسنگ ہے. دیکھیں اس میں اوپنرز کی جہاں بات کر رہے ہیں یا اوور آل بھی ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ کبھی آپ نے کہنا چانس دیں گے, لیکن اب ورلڈ کپ سر کے اوپر ہے, اب اٹس نو ٹائم ٹو مطلب سورٹ آف ٹرائل لے رہے ہیں نا آپ. جی. یہ لگ رہا ہے کہ آپ ٹرائل لینے جا رہے ہیں کہ کون اوپن کرے گا, کون رنز کر گیا تو اس کو ہم کھلائیں گے, یا کون کس نمبر پہ کر گیا. نیند کی کلیئرٹی اس طرح نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا جو آپ روٹیشن کی بات جب ہوتی ہے, روٹیشن میں آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے بھائی یہ اس کا بیک اپ ہے, کہ یہاں پہ یہ نہیں کھیلے گا تو اس کی جگہ ہم اس کو کھلائیں گے, وہ آپ کے بیک اپ پلیئرز ہوتے ہیں. لیکن ابھی جو مجھے کنفیوژن نظر آ رہی ہے کہ ہم ٹرائل بیس کے اوپر جا رہے ہیں کہ آدم رنز کر گیا تو ہم اس کو رکھ لیں گے, نہیں ہے تو شاید حارث کو واپس لے آئیں گے, یا عثمان رنز کر گیا تو وہ ٹھیک ہے, یا پھر کسی اور کو رکھ لیں گے. مطلب اس طرح ابھی اس سیٹلڈ چیزیں اس نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن آئی ہوپ کہ مطلب اماد کی بیٹنگ فارم اچھی لگی ہوئی ہے, ہوپ فلی وہ جو بیٹنگ کا تھوڑا ایشو ہے مڈل آرڈر کا اس کو تھوڑا حل کر دیں گے. لیکن اگین اگر وہ فائر کی آپ بات کرتے ہیں تو اوبیسلی اماد بھی ایکسپلوسو اس میں نہیں آتا ہے, مطلب وہ کین بیٹ. لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ افتخار والا کام کر لے گا, یا ایون آصف علی جو پاسٹ میں وہ کرتے تھے وہ کام کرے گا, تو وہ ایریا تھوڑا سا ہے شاداب میں بھی کوڈ ڈو دیٹ جاب. تو آئی تھنک جو ہمارے آل راؤنڈرز ہیں ان پہ ایک ذمہ داری باری آئے گی کہ ان کو اسٹیپ اپ کرنا ہوگا بیٹنگ کے اندر. باقی اب دیکھتے ہیں اعظم کو کھلاتے ہیں, کون سے نمبر پہ کھیلتے ہیں, اگر وہ فٹ ہو جاتے ہیں, اویلیبل ہو جاتے ہیں. تو ابھی چیزیں اتنی لمبی ڈسکشن, جب میں بھی اتنی لمبی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اتنی وہ کلیئرٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی نا. تو وہ تبھی ہوتا ہے جب آپ 6 مہینے 8 مہینے پہلے ان چیزوں میں کام شروع کر دیتے ہیں, ایک دم سے چیزوں کو چینج نہیں کر دیتے ہیں. لیکن پھر وہی کنٹینیوٹی جب اوپری لیول پہ نہیں ہوگی تو پھر نیچے بھی یہ پرابلمس آئیں گے آپ. اچھا وسیم بھائی, آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مڈل آرڈر ہماری ایک ویکنیس ہے. جو ابھی اسکواڈ میں سلیکشن ہوئی ہے مڈل آرڈر میں, جس طرح افتخار ہے یا عرفان ہے یا اماد ہے یا شاداب ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یا پھر اگر ان کے خیال میں آپ ڈومیسٹک میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈیکیٹ نہیں ہے مڈل آرڈر کی اسٹرینتھن کرنے کے لیے, تو ڈومیسٹک میں کون سی ایسی آپشنز ہیں جو آپ کے خیال میں ٹرائی کی جا سکتی تھی ان پلیس آف دیم؟ دیکھیں آپ کو اگر یاد ہو 2 سال پہلے میں نے ایک چیز اسٹارٹ کی تھی کہ اس ٹائم پہ بھی ہمیں پرابلمز آ رہے تھے. ہم نے کافی بیٹسمین ٹرائی کیے تھے, چاہے وہ فشکل تھے, آصف تھے, 2-3 اور بیٹسمین تھے جن کو چانسز دیے تھے, اور مڈل آرڈر کا مسئلہ اس سال نہیں ہو رہا تھا. تو پھر ہم نے کیا تھا کہ جو ہمارے اچھے پرفارم لڑکے ٹاپ آرڈر میں کر رہے تھے ان کو انکریج کیا تھا ہم نے, جس میں 1-2 کے نام مجھے شان مسعود ہے, ان کو ہم نے 4 نمبر ڈومیسٹک کے اندر بیٹنگ کرانا شروع کی. ان سے بات کی کہ آپ اگر نیچے بھی اس رول کے لیے بھی اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کنسیڈر ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے. تو ہمیں کوئی اس طرح کے اقدام وہ کرنے ہوں گے. لیکن ہم تو الٹا کر رہے ہیں نا. اب صاحبزادہ فرحان جو ہے وہ مطلب اوپنر تھا, اوپن میں رن کر کے گیا, اس کو آپ نے 7 نمبر پہ آپ نے کھلا دی ہے. اور جو حسیب اللہ گیا ہوا تھا جو نیچے کھیل رہا تھا اس کو اوپن کرا دی ہے. تو وہ سمجھ نہیں آتی نا چیزیں پھر کیا آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, جس وجہ سے کہ اپنی پریزنس شو کر رہے ہیں یا ایکچولی آپ کی کنسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں. اچھا وسیم بھائی, ایک ہم نے جس طرح میں نے اسٹارٹنگ میں کوشچن کیا آپ سے کپتانی کے حوالے سے, یہ ٹیم کے اوپر کتنا امپیکٹ ڈال سکتا ہے؟ کیونکہ میں کنفرم سورسز سے بتا رہا ہوں کہ جب یہ ورلڈ کپ کے دوران جب ذکا اشرف صاحب تھے اور جس طرح چیٹ لیک وغیرہ معاملات ہوئے تو ٹیم میں پھوٹ پڑی, لڑکوں میں پرابلم آئے آپس میں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیمز, بٹ میں آپ کو ایشورٹی سے بتا سکتا ہوں. اب جب کپتانی شاہین کو دی, اب دوبارہ اس سے لی, تو آپ کو لگتا ہے کہ شاہین جو ہے وہ کہیں نہ کہیں, چاہے ہے تو انسان ہی آخر تو, لیکن اس کو بھی افیکٹ آیا ہوگا, اور اوبیسلی کچھ تو کوئی لڑکے اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہوں گے. تو یہ اب ٹیم میں کتنا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ایٹ دا مومنٹ سب سے بڑا جو چیلنج ہے نا وہ ٹیم مینجمنٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہوگا کہ ٹیم کو واپس جیلن کیسے کرنا ہے. ہم جتنا مرضی کر لیں گے کہ ہم تو بھائی ہیں آپس میں, یا وہ ہوتے ہیں نا ڈراؤ ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ آپ کے ذہن میں چیزیں کچھ رہ جاتی ہے. تو ان چیزوں کو تو بہتر آپ کو تھوڑا سا کرنا ہی ہوگا. بٹ آئی ہوپ کہ سارے گرون اپ ہیں لڑکے, جلدی ایڈجسٹ کر لیں گے چیزوں کو. لیکن یہ سارا اس میں قصور نہ بابر کا ہے نہ اس میں شاہین کا ہے. وہ خود اپنی مرضی سے تو نہیں انہوں نے کہا ہوگا نہیں بنا دیں یا میں بننا چاہتا ہوں. تو مطلب اب اگر آئیڈیل سناریو میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے شاہین کے تھاٹ کے نہیں اچھے کپتان جائز کو نہیں بنانا تو میں بھی آپ ریورٹ شاید نہ کرتے بابر کی طرف, آپ بھی تھرڈ بندہ بنا دیتے ایز اے مومنٹ. تو وہ شاید بہتر آپشن ہونا تھا کہ کم از کم یہ مسئلہ نہ آتا. جب ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اچھا کپتان نہیں ڈھونڈتے, ہم یہ ڈھونڈتے ہیں جی کہ ان دونوں میں بہتر کون ہے, مطلب کم برا. نہیں, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. اب اس پہ کوشچن یہ آتا ہے کہ کہا جا, جیسے آپ نے کہا, کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نئی آپشن کی طرف جانا چاہیے تھا, اور سب کہتے ہیں کہ بابر کو ایک فیئر رن آپ لوگوں نے دیا,
4 سال کا ایک ورلڈ کپ سے دوسرے ورلڈ کپ تک کا ٹائم ملا. T20 بھی اس نے ورلڈ کپ 2 کھیل لیے, ODI کا بھی کھیلا. تو نئی آپشن کوئی نظر آتی ہے کہ ایسا پلیئر جس کی ٹیم میں بھی جگہ بنتی ہے؟ کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے, اگر ہم شاداب کو سوچتے ہیں تو شاداب بالنگ میں پرفارم نہیں کر رہے, اس کی جگہ نہیں نظر آتی کہ پتہ نہیں پرماننٹ ممبر ہے بھی کہ نہیں. تو کون سا ایسا پلیئر آپ کو لگتا ہے کہ جو اگر شاہین یا بابر نہیں ہے تو وہ ٹیم میں ایز اے کیپٹن آ سکتا ہے؟ دیکھیں میں بھی ٹائمنگ کو اتنی اچھی نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی, لیکن بات پھر وہی ہے کہ جب آپ نے ایک کو اتارا پھر دوسرے کو واپس جب لگا رہے ہیں تو یہ آپ اس چیز سے بچنے کے لیے شاید مگر بہتر آپشن ہوتا ہے کہ آپ تیسرے نمبر پہ چلے جاتے, چاہے اس میں شاداب تھے چاہے اس میں رضوان اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ رضوان از بین ڈوئنگ دیٹ, مطلب ان کا بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو فار دا ٹائم بینگ آپ یہ کر سکتے تھے. لیکن اگین میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے آج میچز ہمارے اسٹارٹ ہو رہے ہیں, ورلڈ کپ اسٹارٹ ہو رہا ہے, زیادہ دور نہیں ہے. آئی تھنک اس چیپٹر کو جتنا جلدی کلوز, چلے میڈیا میں تو نہیں ہوگا یہ کلوز, یہ چلتا رہے گا, لیکن ود ان دا ٹیم اور ود ان دا گروپ جو ہے نا, جب تک یہ چیپٹر کلوز نہیں ہوگا تو آپ کی اس میں پرفارمنس جو ہے نا افیکٹ ہوگی, کیونکہ وہ چیزیں گھوم پھر کے وہ آ ہی جاتی ہیں, اس طرح کے انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک ٹیم مینجمنٹ ہے تو اظہر کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہوگا اس سیریز کے اندر کہ ان چیزوں پر کیسے قابو پایا جائے. اب یہ جو مرلے کی لڑائی تو ہے نہیں نا کہ وہ بڑے بٹھا کے تو بس جفے دلوا دی, یاد دلوا دیے. اس کو ذرا طریقے سے اس کو پراپر ایک کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو ذرا بدلانا ہوگا. اچھا وسیم بھائی, جس طرح شاہین کو ہٹا کے بابر کو کیپٹن بنایا گیا اور صرف ایک ہی سیریز کے بعد, بے شک آپ PSL تو ہوا جس میں شاہین کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی, لیکن جو پاکستان کو تو انہوں نے صرف ایک ہی سیریز میں ایز کیپٹن کیا, لیڈ کیا سائڈ کو. اس کے بعد جب آپ نے اس کو ایک سیریز کے بعد ہٹا دیا تو جو بھی نیا آنے والا کیپٹن ہے اس کے بھی بیک آف دا ہیڈ یہ نہیں ہوگا کہ بے شک بابر کو ہی دوبارہ کیپٹن بنایا گیا کہ اگر کوئی بھی میں شارٹ ٹرم میں میری اتنی اچھی پرفارمنس نہیں ہوتی تو پھر دوبارہ میرے ساتھ بھی یہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ آپ کیا سگنل دے رہے ہیں کسی بھی کیپٹن کو؟ ابھی سگنل تو کلیئر نظر آ رہا ہے جی کہ دیکھیں آپ کی سلیکشن کمیٹی کا ہیڈ کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, پتا سب کو یہ ہے کون ہے, کون رن کر رہا ہے, شو کر رہا ہے, لیکن اوبیسلی وہ سامنے نہیں آنا چاہتے. تو اینڈ پہ یہی لگ رہا ہے کہ اگر اچھا ہو جائے گا تو ٹھیک ہے جی, دیکھیں ہم نے کیا کر دیا, اگر اچھا نہیں ہوگا تو پھر ساری یہ بلی بابر کی چلے گی کہ بابر کو واپس لائے تھے, اس کو فل اتھارٹی دی ہے, ٹیم بھی بنائی, یہ بھی کیا, وہ بھی کیا, تو بھی تھوڑا سیف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ ایک چیز تو آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کرکٹ میں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. آپ جتنا مرضی آپ پچھلے چیئرمین کو دیکھ لیں, انہوں نے بڑے ناموں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی, تو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, اس کے اندر جتنے بلنڈر ہو گئے وہ بھی پتا ہے آپ کو, لیکن یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی. تو ابھی بھی جو ہو رہا ہے تو آئی تھنک کہ جو بھی جس رول کے اوپر ہے دے شوڈ کم فارورڈ اینڈ ٹیک ریسپانسبلٹی. کہ ہم یہ ڈیسیژن لے رہے ہیں, یہ آئی ایم رننگ دی شو اینڈ آئی ٹیک ریسپانسبلٹی. آپ نے جس طرح بات کی بڑے ناموں کے پیچھے چھپنے کی یا پاپولر ڈیسیژن کی ہم بات کر رہے ہیں آج کل, یہ بورڈ اس کے پیچھے جاتا ہے تاکہ نا منیمائز کیا جائے کرٹیسزم کو. اب اس کرٹیسزم کے اندر سب سے بڑا جو نام آ رہا ہے, جس طرح آپ نے چیف سلیکٹر کی بات کی, سب جانتے ہیں, نام تو نہیں ہے بٹ وہاب ریاض, اور شاید یہ بھی کہا جا رہا ہے اسی لیے نہیں ان کو اپوائنٹ کیا گیا کہ ان کو ایک اور رول بھی دے دیا گیا ہے سینئر مینیجر کا. یہ ہم نے حفیظ کی دفعہ بھی بات کی کہ ملٹیپل آپ جب ڈیزگنیشن دیتے تو پرابلم آتا ہے, اور مصباح الحق کی دفعہ بھی ہم نے بہت بات کی تھی کہ ہیڈ کوچ بھی بنا دیا, بیٹنگ کوچ بھی بنا دیا, چیف سلیکٹر بھی بنا دیا. آپ تو خود چیف سلیکٹر رہے ہیں, آپ کے خیال میں ایک ڈیڈیکیٹڈ کام ٹھیک ہے, یا یہ نوازنا بار بار ملٹیپل ڈیزگنیشن میں یہ افیکٹ کرتا ہے, یا ایک انڈیویجول کر سکتا ہے سب کچھ یہ؟ ہاں دیکھیں یہ ساری اسپیشلائز جاب, لیکن ایک چیز تو میں ہمیشہ یہ ایک بات کرتا ہوں کہ جو بھی لڑکے ہمارے کرکٹ چھوڑتے ہیں, ریٹائرڈ ہوتے ہیں, تو اس کے بعد کسی بھی میجر رول میں آنے سے پہلے ان کا ایک گیپ ہونا چاہیے, چند سالوں کا ایک گیپ ہو جس کے اندر وہ کام سیکھیں. اگر کوچ بننا ہے تو کوچنگ کورسز کریں, اس کے بعد ڈومیسٹک میں کوچز کریں, پھر آپ واپس جائیں. کیونکہ اگر ایک دم سے آپ ٹیم سے نکلیں گے اور ایک دم سے آپ وہ بن جائیں گے کوئی ایسے عہدے کے اوپر, تو وہی لڑکے جن کے انڈر آپ کھیلے ہوئے ہیں, 3-4 کپتان اس ٹیم کے اندر کھیل رہے ہیں, ان کو آپ سلیکٹ کریں گے یا ان کو آپ ڈراپ کریں گے یا ان کی آپ کوچنگ کریں گے, تو آپ کا وہ لیول بن ہی نہیں سکتا, آپ کا وہ رسپیکٹ لیول کبھی نہیں بنے گا. تو 3-4 سال کا 5 سال کا جب گیپ آتا ہے تو اسی چیزیں موو آن ہو چکی ہوتی ہیں, نئے لڑکے آ چکے ہوتے ہیں, آپ بھی کام سیکھ کے آتے ہیں. تو پچھلی میں ہم نے دیکھا کہ جب کوچنگ وغیرہ میں لگائی تھی کہ جب کلب لیول پہ آپ نے کبھی کوچنگ نہیں کی ہوئی ہے تو آپ پاکستان ٹیم کی کوچنگ کیسے کر سکتے ہیں. اسی طرح سلیکشن پہ بھی یہی بات ہے کہ آپ نے اس نظریے سے کبھی چیزوں کو دیکھا ہی نہیں ہے. ابھی آپ نے کرکٹ چھوڑی اور ساتھ میں ہی آپ وہ آ جائیں تو مطلب زیادتی ہے, اپنے ساتھ زیادتی بندہ کرتا ہے, جو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو بات پھر وہی ہے کہ پاپولر ڈیسیژن جو چھپنے والی پالیسی وہ تو آپ کو ایک نظر آتی ہے جی کہ ہم نے تو آگے دیکھیں جتنے بڑے بڑے نام کر دیے تھے, لیکن بچہ کوئی بھی نہیں ہے اینڈ میں.
آپ سامنے آ ہی جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے. تو ابھی تو یہی لگ رہا ہے نا کہ وہ کیا وہ میٹھا میٹھا جو ہوتا ہے وہ جو مثال کی بنی ہوئی ہے نا, یہ اس طرف جا رہے ہیں ہم جی کہ کڑوا ہوگا تو وہ بابر باغ تو کر دیں گے. بالکل ایسے ہی یہی کلیئر نظر آ رہا ہے جی کہ بابر باغ ہی کیا جائے گا. اچھا وسیم بھائی, یہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پہلے ایک کچھ دیر پہلے جو محمد حفیظ ہے ان کا بہت ہی آل ان آل تھے, ہر ڈیسیجن وہی لے رہے تھے. اس سے پہلے ایک دور آیا کہ مصباح الحق بہت ہی امپاورڈ تھے. اب یہ ایک دور ہے جس میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہاب ریاض صاحب کافی بہت زیادہ امپاورڈ ہیں. تو آپ کے خیال میں انڈیویجول سینٹرک کی بجائے سسٹم سینٹرک اپروچ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ایسا ہمارا سسٹم ان پلیس ہو کہ کوئی بھی انڈیویجول آئے وہ اس سسٹم کو اندر پرفارم کر سکے؟ نہیں, سسٹم نہیں ہے تو تبھی تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا. سسٹم اب ہے مطلب اس کو فالو نہیں کیا جاتا نا. اگر آپ نے کسی نے کوچ بننا ہے تو اس کا بنا ہوا ہے نا کرائٹیریا, کس طرح آپ کے پاس ایڈ بھی دیتے ہیں تو آپ اس میں حالانکہ وہ کسٹمائز ہو جاتا ہے, جتنے جس کو رکھنا ہے اس کے لیول کے حساب سے وہ ایڈ میں چیزیں دے دی جاتی ہیں. لیکن منیمم آپ ریکوائرمنٹس تو رکھتے ہیں نا جی کہ یار آپ کی یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, یہ آپ کا ایکسپیرینس کم از کم اتنے سال کا ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو, چاہے لیول 2 رکھ دیں, 3 رکھ دیں, 4 رکھ دیں, ایٹ لیسٹ وہ آپ رکھیں. ہاں جی کتنے سال کی آپ نے ڈومیسٹک کوچنگ کی ہوئی ہے, آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں کوچنگ کے اندر, کیا آپ نے ڈیولپ کیا ہے چیزیں, چاہے وہ ٹیم تھی چاہے وہ پلیئرس تھے, تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. ہم تو بس تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں جی کہ یہ اس کو لگا دیتے ہیں بجا سمجھ جی کہ یہ کر لے گا, تو یہ چیزیں چینج ہونے والی ہیں. وسیم بھائی میں لاسٹلی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, اوبیسلی ورلڈ کپ میں اب بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا, جون میں ورلڈ کپ ہے اور اس کے بعد ہماری نیوزی لینڈ کے بعد آئرلینڈ اور انگلینڈ کا ٹور ہے. بابر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اس میں ہم روٹیشن کریں گے اور جو آگے انگلینڈ کی سیریز اور آئے گی ہماری آئرلینڈ کی, اس میں ہم چینجنگ نہیں کریں گے, پھر اپنی بیسٹ پلینگ 11 کھلائیں گے. اب 2 اسکول آف تھاٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح نیوزی لینڈ کی بات کریں تو ان کے سی ٹیم آئی ہے, بی بھی نہیں آئی, سارے مین پلیئر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہے, صرف 1-2 صرف نام آئے ہیں جو ٹیم کے پرماننٹ ممبر تھے. تو دوسری طرف ہم دیکھیں تو ہم نے اپنے جو لڑکے ریٹائرمنٹ میں بھی تھے ان کو بھی واپس لے کے آئے کہ کہیں ہمارا کمبینیشن بن پائے. تو آپ کے خیال میں جو کنسیڈرنگ دس فیکٹ کہ تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے, سارا بیسٹ کو کھلانا چاہیے, کنٹینیوٹی دینی چاہیے, یا آپ ریسٹ دے کے اور پھر ان کو اتاریں جو بیسٹ ہے آپ کے ورلڈ کپ میں؟ ابھی تو پھنس گیا ہے نا. دیکھیں جب اب ہلکی ٹیم آتی ہے تو آپ اگر اپنے جو بیک اپ آپشن بھی کھلائیں گے وہ پرفارم تو کریں گے موسٹ لائکلی, ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ تب آتا ہے جب روٹیشن کے اوپر پھر وہ مسئلے تبھی آئیں گے کہ جی نیا لڑکا کھیل رہا ہے, یہ تو پرفارم کر جائے گا, تو پھر وہ اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار شاید کوئی نہیں ہوگا. تو یہ چیلنج آنے ہیں. تو آئی تھنک کہ ٹیم کو تھوڑا سا پہلے سیٹل ہو جانا چاہیے تھا. وہی کمبینیشن پھر آپ کھلاتے جی 2-3 سیریز ہیں ورلڈ کپ پریپریشن کے لیے آپ ان کو کھلاتے, ورلڈ کپ سلیکشن کے لیے نہ ہوتا. تو ابھی تو سلیکشن کے لیے لگ رہا ہے نا جی کہ سلیکشن کے لیے آپ کھلا رہے ہیں. تو یہ چیلنج آئے گا ابھی, اور آپ دیکھتے ہیں اس میں کتنی روٹیشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد پرفارمنسز دے کے بھی آپ کو کچھ لڑکوں کو ڈراپ کرنا ہوگا. کسی کو چانس دیا ہے لیکن وہ پرفارم تو کر گیا ہے, لیکن اس سے پہلے جو لڑکا کھیل رہا ہے وہ اسٹیبلش ہے آلریڈی, وہ بھی پرفارم کر رہا ہے. تو یہ چیلنج آنے ہیں سلیکشن کمیٹی کو بھی اس کے بعد. بالکل یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں, اور آپ کے ہم نے بڑی ویلیوبل ڈسکشن آپ سے کی. انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے. اگین آپ کا بہت بہت شکریہ وسیم بھائی. اظہر بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.